बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अक्सर आपने घरों में बिल्लियों को घूमते फिरते तो ज़रूर देखा होगा। कई बार तो बिल्लियां घरों में नुकसान भी कर देती है, जिससे गुस्सा होकर उन घरों में रहने वाले लोग बिल्लियों को मार भी देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि बिल्लियों को मारना कैसा है, बिल्लियों को मारने से कौन सी आफत और मुसीबत आती है, और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि घरों में बिल्ली पालना कैसा है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। और जब आपके घर में बिल्ली नजर आ जाए तो ये अमल जरूर कर ले, आप मालामाल हो जाएंगे। तो वो अमल कौन सा है, आज की वीडियो देखकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल की एक रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उकबा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की एक औरत को अल्लाह ताला ने आजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। उसको आजाब के अंदर क्यों डाला गया? क्योंकि उसने एक बिल्ली को बांध कर मार दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानते हैं उस औरत ने बिल्ली के साथ क्या किया? उस औरत ने उस बिल्ली को एक रस्सी से बांध दिया और ना उसे खाने के लिए कुछ दिया और ना ही कुछ पीने के लिए दिया। वो बिल्ली बेचारी भूखी प्यासी तड़प कर मर गई। औरत के इस काम की वजह से अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में डाल दिया और उसे आजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। दोस्तों, बिल्लियों को पालने का रिवाज सदियों से चलता आ रहा है। इस मासूम जानवर से लोग मोहब्बत करते हैं और इसको प्यार से पालते हैं। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के ऊपर जुल्म करने और इसका कत्ल करने से मना फरमाया है। दोस्तों, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबू हुरैरा यानी कि बिल्लियों वाला है। अबू हुरैरा का नाम भी इसीलिए रखा गया क्योंकि वो बिल्लियों पर रहम किया करते थे और उनको वो शौक से पाला करते थे। यहाँ तक कि वो इस कुन्नियत के साथ मशहूर हो गए और लोग उनका असल नाम ही भूल गए। हालांकि उनका असल नाम अब्दुल रहमान था। एक दिन अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक बिल्ली सर्दी की शिद्दत की वजह से एक दीवार से चिमटी हुई है। उन्होंने उसे सर्दी से बचाने के लिए अपनी गोद में उठा लिया और अपने आस्तीन में छुपा लिया। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया। तो ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, क्या आपको मालूम है कि एक औरत को इसीलिए जहन्नम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। इसी तरह से दोस्तों, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को बिल्ली को सताने पर आजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांध दिया, यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई क्योंकि उस औरत ने उस बिल्ली को ना ही कुछ खाने के लिए दिया और ना ही कुछ पीने के लिए, और ना ही उसने उस बिल्ली को जमीन पर छोड़ा ताकि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भर सके। इसीलिए उस औरत को बिल्ली को सताने की वजह से आग में दाखिल किया गया। दोस्तों, इस्लामी रिवायत में बिल्लियों के साफ सफाई की भी तारीफ की गई है। कुत्तों के मुकाबले में बिल्लियों को पाक समझा जाता है। इसी वजह से बिल्लियों को घर में दाखिल करने की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि मस्जिद हरम में और मस्जिद नबवी में भी बिल्लियों को देखा जा सकता है। बिल्ली के झूठे को हलाल और उनके झूठे पानी को पाक करार दिया गया है और उस पानी से वजू को मुबाह माना गया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि एक औरत ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ हरीशा भेजा। उस वक्त हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी। तो हजरत आयशा जैसे ही नमाज पढ़कर उठ गई तो उन्होंने
وہ پاس میں رکھا ہوا ہریشہ دیکھا، اتنے میں وہاں پر ایک بلی آئی اور آ کر اس نے اس میں منہ ڈال دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نماز پوری کی، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جگہ سے ہریشہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، یعنی کہ گندی اور ناپاک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو، ایک بڑی تعداد یقین رکھتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بلیاں نمازیوں کو تلاش کرتی رہتی ہے، یعنی کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ بلی کو پالنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ بلی کوئی گندا جانور نہیں ہے۔ بلی کو پالنے میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے، بلکہ بلیوں کو گھر میں رکھنے سے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو سے بلی چھٹکارا دیتی ہے۔ تو ان سب باتوں سے دوستو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں بلی پالنا جائز ہے اور بلیوں کو گھر میں رکھنے سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ان کو اچھی طرح سے کھانے پینے کو دے، یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ مگر دوستو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ جو بلی گھر پر رکھ رہے ہیں، کہیں وہ بلی نقصان دہ تو نہیں ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کو اندیشہ ہو جائے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے کسی اور کو بیماری لگنے کا خطرہ ہو جائے، تو ایسے میں بلی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ تو اپنا نقصان کرو اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤ، اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو۔ اسی لیے نقصان پہنچانے والی بلی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بات کا بھی دھیان رکھیں، بلیوں کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ آپ اس بلی کو کسی کو بیچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی کو تحفے میں دینا چاہتے ہو تو آپ اس کو تحفے میں دے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ابو زبیر کی ایک حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتے اور بلی کے قیمت کے متعلق پوچھا، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں اگر بلی نظر آ جائے تو یہ عمل کرنے والا مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو وہ عمل کون سا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اسی لیے آپ نے پورے یقین کے ساتھ اپنی نیت کو خالص کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت دیکھ کر آپ انشاءاللہ آپ بلیوں کو خود ڈھونڈ کر آپ ان کو کھانا کھلائیں گے۔ یاد رہے کہ اکثر اوقات بلیاں ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور کھانے کی تلاش میں تقریباً ہر گھر کا چکر لگاتی ہے، اور عموماً گھر والے ان کو دیکھتے ہی بھگا دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان بلیوں کو کھانے کے لیے کچھ ڈالتے ہیں۔ اگر آج سے پہلے اگر آپ بلیوں کو بھگاتے تھے تو آج سے آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی بھی کھانے کی چیز پر آپ نے پھونک دینا ہے اور کھانے کی چیز اپنی بلی کو ڈال دینی ہے تاکہ وہ کھا لے۔ یہ گوشت بھی ہو سکتا ہے، یہ دودھ بھی ہو سکتا ہے، یہ روٹی یا سالن بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے جو بلیاں کھاتی ہے، جو بلیاں پسند کرتی ہے۔ بس اس چیز پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار لازمی پڑھنا ہے اور بلی کو ڈالنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر کی پریشانی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت جو رکی ہوئی ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ جس بھی مراد کی نیت سے یہ کریں گے وہ مراد بھی پوری ہوگی اور گھر میں برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی آپ کی رزق میں برکت ہوگی۔ پیارے دوستو، معاملہ سارا یقین کا ہے۔ جب بندہ اللہ پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے یقین کے مطابق اور بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ فرماتا ہے۔ دوستو، خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ ہی کریں۔ دوستو، ایک حاجی بتاتے ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ ایک بار
عمرہ کے لیے وہ سعودی عربیہ گئے اور وہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے مکہ میں عمرہ کیا اور اس کے بعد میں مدینہ شریف میں حاضری دینے کے لیے چلا گیا۔ مدینہ میں میرا ایک ہوٹل میں ٹھہرنا ہوا۔ اتفاق سے میں جب بھی اس ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو مدینہ شریف کی ایک بلی میرے دسترخوان کے قریب آ کر بیٹھ جاتی، تو میں بھی اس کو مدینہ شریف کی بلی سمجھ کر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے آگے ڈال دیتا اور میں اس سے محبت کرنے لگتا۔ اس کے بعد میں جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو وہ بلی ہر روز میرے قریب آ کر بیٹھ جاتی اور میں ہر روز اس کو کھانا کھلاتا۔ سب سے پہلے میں اس مدینہ شہر کی بلی کو کھانا کھلاتا، اس کے بعد میں خود کھاتا۔ کافی دن ایسے ہی گزرے، وہ ہر روز میرے پاس آنے لگی اور میں ہر روز اسے کھانا کھلانے لگا۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مدینہ شہر کی یہ بلی میرے ساتھ پوری طرح سے گھل مل گئی ہے، اب یہ بلی مجھ سے ڈرتی بھی نہیں ہے، کیوں نہ ہم اسے مدینہ شہر کی نشانی سمجھ کر اس بلی کو اپنے ملک لے جائے، کیونکہ یہ بلی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی نشانی ہے۔ اب یہ بلی خوش بھی رہنے لگی ہے اور یہ بلی مجھ سے پوری طرح سے گھل مل گئی ہے۔ دوستو، حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ادھر میں نے میرے دل میں یہ بات سوچی اور ادھر وہ بلی کھانا چھوڑ کر چلی گئی، مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بلی اچانک کھانا چھوڑ کر کیوں چلی گئی، یعنی کہ میں نے اس بات پر زیادہ کچھ غور نہیں کیا۔ اس روز میں نے کھانا کھایا اور اس رات جب میں سویا تو نبیوں کے تاجدار پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حاجی، جس طریقے سے تم خیر و عافیت سے یہاں آئے ہو واپس چلے جاؤ، بس ہماری بلی ساتھ میں مت لے جانا۔ اس حاجی صاحب نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس مدینے کی بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 راتیں گزر گئی ہے، یہ بلی ساری رات بیٹھ کر تمہارے کمرے کے باہر روتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ حضور مدد فرمائیے، یہ مجھے مدینے سے دور لے جا رہے ہیں۔ دوستو، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی انسیت ہو، اتنا پیار ہو، اور نبی اس کے ملک جانے کے متعلق بیوروکریٹ کو منع کر دے، تو اگر کوئی شخص، کوئی انسان جو نبی کا نام لیوا رو کر دعا کرے، ان کی طرز زندگی پر عمل کرے، سنتوں کو اپنائے اور حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی میں شامل کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی بخشش نہ کرے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت کیوں نہ کریں گے۔ دوستو، حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر مجھے اس بلی کا سارا راز سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس بلی کو اپنے ساتھ لانے کا ارادہ ٹال دیا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور خاص کر ان لوگوں کو ضرور شیئر کریں جو بلیاں پالنے کے شوقین ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔